बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सोल्यूशंस की तरफ अब जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिबेट्स हम काफ़ी कर चुके हैं और डिबेट्स ऐसी होती हैं कि जनाब पूरा शो गुजर जाता है लेकिन उसमें से सोल्यूशन निकलता कुछ नहीं है। और सोल्यूशन अगर हम एक भी निकाल लें आज इस शो में तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यहाँ पे डेडलॉक बिल्कुल है जी, पीटीआई का, पैट का, हुकूमत का डेडलॉक है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम भी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अवेयरनेस, आई वुड से कि जो अवेयरनेस इमरान खान ने क्रिएट की है, वो अवेयरनेस इतनी शदीद हो चुकी है और इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। उसमें मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा कि कितने नंबर्स हैं, नंबर्स डोंट मैटर कि कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स नहीं हैं, कितने बंदे आए, कितने बंदे नहीं आए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, उस चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक अवेयरनेस की वेव जरूर चल पड़ी है। एंड एट द वेरी सेम टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस क्राइसिस से निकल जाया जाए। लेकिन अगर क्राइसिस से निकल जाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और ये हुकूमत, तो कुछ लोगों को डर है, खौफ है, और वो ये है कि जनाब उसके बाद मियां साहब ने छड़ना किसी को नहीं। जिन जिन लोगों ने उनकी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया है वो जनाब उनको बिल्कुल उनका साथ पूरा इंसाफ करेंगे और बिल्कुल उनके साथ स्कोर सेटल करेंगे। क्या ऐसा ही है या नहीं है? लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा ये कि इस शो में हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें इस डेडलॉक का, नंबर वन। नंबर टू कि इतना बड़ा कोई मसला है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिराजुल हक साहब भी बड़ी कोशिशें कर चुके हैं और आई मस्ट से कि सिराजुल हक साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं। कल भी मेरे शो में थे और बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे जनाब कि सोल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा और हल निकल आएगा। कैसे निकलेगा? मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछ लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद है, वो कुछ बता दें कि हल निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, या इसी तरह जो रिजिड एटीट्यूड है इमरान खान साहब का कि जनाब सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे में बात होगी, उससे आगे कोई बात नहीं होगी। और जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि होर जड़ियां गल्लां मनवाणियां ने मनवा लो, इस्तीफा शिफासी नहीं देने हैं। खैर, राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद है, असफंदियात भंडारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और दो रिप्रेजेंटेशन आज मैंने रखी है मुस्लिम लीग नून की, इसलिए कि जैसे भी हो जो भी मुद्दा है सामने लाया जाए और उसको कोई ना कोई हल निकल सके। लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों को बिल्कुल पूरा इंसाफ करेंगे इनके साथ आमिर कियानी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए यहाँ पे। मेरे ख्याल में राना साहब आपसे शुरू कर लूँ कि सोल्यूशन की तरफ चले जरा। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ देख लिया, बहुत रेपिटिशंस होगी, हर शो में बड़ी चीजें सामने आई, लेकिन हल क्या है इस सारे इशू का? कि उसकी तरफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्या हल निकलेगा भी या इसी तरह रहेगा सारा काम? एक बात मैं हमेशा कहता रहा जी कि चेंज थोड़ी सी जरूर आएगी जब ये नई अपॉइंटमेंट्स जो होनी है फौज के अंदर उनकी अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, तो फिर शायद थोड़ी सी चेंज आ जाए। लेकिन कुछ लोग इससे इत्तेफाक भी नहीं करते। आप क्या कहते हैं राना साहब? देखें, इस हिस्से में मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर आपने बात सोल्यूशन की है तो फिर मेरा ख्याल है कि सोल्यूशन जो है वो नेगेटिविटी का नाम नहीं है, वो पॉजिटिविटी का नाम है। और अगर नेगेटिव बातों को करना शुरू किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो मेरे पास भी बहुत सारी बातें होंगी और यकीनन जो आपके दूसरे मेहमान बैठे हैं वो भी काफ़ी बातें जो है वो इस हिस्से में कर सकेंगे। पॉजिटिव बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो 85 से लेके आप 2030 तक ले लें, हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं खामियां, कोताहियां, इर्रेगुलरिटीज़ हैं। और 2013 का इलेक्शन अगर मैं ये कहूँ कि वो एक आइडियल था, वो बिल्कुल साफ शफाफ और उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी बिल्कुल सारा कुछ ही जनाब बैठ के जो है वो घर में बैठ के सारा रिजल्ट जो है वो तैयार हो गया और बाकी लोग जो थे वो सोए रहे और एक जमात ने जो है वो सारा कुछ अपनी फेवर में कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक पूरी कैंपेन की है और उन्होंने दौड़ धूप की है और उन्होंने जलसे किए हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेज जो हैं वो जो इस बात के ऊपर एग्री हुई हैं कि हमें इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू कि जो इलेक्शन 2013 हुआ है उसमें ये पता चलाना चाहिए कि क्या कोई इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं या कोई मुनज़्ज़म जो है वो धांधली हुई है, और उस धांधली में कुछ लोगों का जिनका नाम लिया जा रहा है उनका क्या किरदार था
اور خاص طور پہ کیا جو پی ایم ایل این اس الیکشن کی بینیفیشری ہے اس کا بطور جماعت جو ہے وہ اس دھاندلی میں کیا رول تھا، یہ پروب بھی ہونا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ پروب جو ہے یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کون کون سی گارنٹیز ہونی چاہیے، کس طرح سے اس کو جو ہے شفاف بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی گارنٹیز یا جو بھی چیزیں جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ تعین ہونا چاہیے، اور تعین جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر سارے متفق ہوں، اور جو مطالبہ سب سے آخر میں آ کے جو پوری 1 سال ان کی کمپین چلی ہے پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی، اس میں گو نواز گو کا نعرہ بھی نہیں تھا اور استعفے کا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ یہ مطالبہ جو ہے یہ 7 اگست کو جو ہے وہ پہلی دفعہ انہوں نے سامنے اس کو لایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ جو ہے یہ باقی بھی پولیٹیکل فورسز بھی، پارلیمنٹ بھی، سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطالبہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح سے ایک لشکر یا ایک آدمی جو ہے وہ اگر 5، 10، 15 یا ایون وہ 1 لاکھ بھی آدمی لے کے آ جائے اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مستعفی ہو جائے، اگر اس بات کو سند دے دی جائے گی تو پھر یہاں پہ ایک نہیں کم از کم 17 گروپ ایسے ہیں کہ جو یہاں پہ 10-20 ہزار یا 40 ہزار لوگوں کو لا کے یہاں پہ 8-10 بیٹھنے کی سخت رکھتے ہیں، تو اس طرح سے تو پھر جو ہے یہ ایک بنانا ریپبلک بن جائے گی۔ جناب کے ریٹائرڈ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو کہ آپ کے تایازاد بھائی بھی ہیں رانا صاحب، ان پہ زیادہ نزلہ گرتا ہے عمران خان صاحب کا، تو وہ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ بھی عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے، دھاندلی کا پتہ چلانا چاہیے، تو پتہ چلانے کے لیے تو عمران خان تو بار بار ذکر کر رہے ہیں افتخار چودھری صاحب کا یا جسٹس رمدے صاحب کا، سو پھر اس پہ کیسے بات ختم ہوگی، تو اس پہ کیسے نکلے گا کوئی ریزلٹ اس کا؟ رانا مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ اب جب دھاندلی کے پروب سے متعلق جب بات چلی اور جب اس کے ٹی او آرز طے ہوئے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ جن شخصیات کا، جس میں فارمر چیف جسٹس بھی ہیں، فارمر جسٹس رمدے صاحب بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا نام ہے، کچھ اور لوگوں کا نام ہے، کہ باقاعدہ ان لوگوں کے اوپر بائی نیم جو ہے وہ پروب ہونا چاہیے کہ آیا ان لوگوں نے آپس میں مل کے، جن میں کیئر ٹیکرز گورنمنٹ کیسے رانا صاحب کیسے کس طریقہ سے طریقہ کیسے کیا ہوگا اس کا، یعنی وہ کمیشن کیسے کیا جائے ان پہ؟ نون کا یہ مطالبہ ہے جی، وہ کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کا، وہ اس کو پروب کرے کہ آیا ان پرسنالٹیز نے باہم سازش کر کے تو اس الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی کی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ صرف پروب یہ کریں کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان شخصیات نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو چھوڑے۔ کیانی صاحب کیا پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ لوگ اس کمیشن کے جو مطالبہ تھا آپ کا؟ کمیشن جو ہے جسٹس رمدے ریٹائرڈ جو ہے اور جسٹس افتخار چودھری جو ریٹائر ہیں، جن پہ الزامات لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ کمیشن سپریم کورٹ کا اور وہ پروبن کرے، اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہٹ رہے جی، بڑی سمپل بات ہے۔ ہم نے تو یہ کیٹیگوریکلی جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ہم نے 4 سیٹوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ان پر انکوائری کی جائے۔ ہمیں پتہ تھا اس میں دھاندلی بہت ہائی لیول کی دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ جو ہم نے پرپوزل ہماری جو ٹیم لے کے گئی ہے اس میں یہ ابھی کیٹیگوریکلی ہے کہ جی یہ ہمارے پوائنٹس ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کریں۔ جب ان کی ریٹن سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں تو وہ سارے ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھے ان کے لیے، جو اس کی نیٹی گریٹیز تھیں، جو اس کی طریقہ کار تھا، وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ اور سیکنڈلی جی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمارا ایک اور سب سے بیسک وہ جو ہے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب استعفیٰ دیں، اس کے بعد انکوائری کی جائے، اس کے علاوہ یہ انکوائری پاسبل نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں میاں صاحب نے بھی آخر گیلانی صاحب کو بھی کہا کہ آپ جب تک آپ کی انکوائری چل رہی ہے آپ اتر جائیں، جب آپ کی انکوائری مکمل ہوگی تو آپ واپس آ جائیں۔ یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، کوئی ان سے ہٹ کے ڈیمانڈ ہے، کوئی سیپریٹ ڈیمانڈ ہے، اور بڑی جس کے اوپر الزامات ہوتے ہیں ان کو اگر وہ گورنمنٹ کی کوئی پوزیشن سنبھال رہے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جانا چاہیے جب تک انکوائری ختم نہیں ہوتی۔ یعنی صاحب آپ کو کیا پی ٹی آئی والوں کو کیا شک ہے کہ جناب کہ گورنمنٹ جو انفلوئنس کر لے گی سپریم کورٹ کو، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے علاوہ ادارے ہوتے ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں جو اس کی انکوائری کریں گے، بیسک نیچے ادارے ہوتے ہیں، باقی ادارے ہوں گے، پولیس ہوگی، لیٹس سے کہ ایف آئی اے ہوگی، جو سے بھی ادارے ہوں گے وہ انوالو ہوں گے۔ اٹس ناٹ دیٹ دی کورٹ، جو کورٹ کے سامنے پریزنٹ کریں گے وہ میٹر کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ہے کہ میاں صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، اخلاقی بات ہے، سائڈ پہ ہو جائیں، انکوائری ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہے تو آ جائیں۔ بنڈارا صاحب دس از ناٹ ورکیبل فار یو گائز رائٹ؟ مسلم لیگ نون کے لیے اٹس ورکیبل نہیں ہے،
تو پھر کیا نکلے گا؟ کیا آپ نے شروع میں اپنے پریامبل میں کہا ریجڈنس جو ہے اس کو کنٹرول ہمیں کرنا پڑے گا، سب اینڈز پہ ختم ہے. تو جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریزائن دیں اور پھر انکوائری، آئی تھنک اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ، کہ پہلے انکوائری ہو جس طرح جوڈیشل کمیشن جو بھی مان رہا ہے، اور جو بھی دھاندلی پروو ہوگی یا جو بھی جب پروف ایک آ جائے گا دین ون کین ایکسپٹ فار ریزگنیشنز آف اینی ون. بٹ آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ آپ کاٹ دیں حکومت پرائم منسٹر. یہ کاٹنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے جن پہ ایلیگیشنز ہیں وہ اب جب تک یہ ایلیگیشنز ٹائم پیریڈ بھی سیٹ کیا گیا ہے کہ 40 days اور 45 days پہ آپ ٹیک اے بیک سیٹ، اس کو ہونے دیں، اور جو ہے another 4 years آپ اس کو ہونے دیں تاکہ ایک شفافیت آئے. ہر بار یہ ہوتا ہے جی 85 سے لے کر جی 2013 تک الیکشنز خراب ہوتے رہے، تو یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہونے کا کون سا ٹائم ہوگا؟ یہ رانا صاحب میں آپ سے مشورہ لینا چاہوں گا، آپ کی انپٹ چاہوں گا اس پہ کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اگر حج پہ چلے جاتے ہیں اور 40 روز کے لیے چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، عمران خان صاحب کی ان کی بھی جو انکوائریاں شریعیں جو کروانے چاہتے ہیں، جو کمیشن بٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ اور حج بھی ہو جائے گا. میرے خیال میں اس پہ جواب لے لوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رانا صاحب جی. رانا ثناء اللہ صاحب، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب حج کرنے چلے جائیں، ابھی ویسے یونائٹڈ نیشن جانا ہے، اس کے ساتھ واپسی پہ اگر حج پہ ہوتے جائیں یا پہلے کر لیں جیسے بھی مناسب سمجھیں، جو بھی وقت ہے اس پہ چلے جائیں اگر، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں کی بھی فیس سیونگ ہو جائے گی، آپ لوگ بھی حج بھی ہو جائے گا، وہاں پہ امریکہ سے بھی ہو کے آ جائیں گے میاں صاحب، اور میرے خیال میں سارے کام ہو جائیں گے، سارے مسئلے یہاں پہ بھی حل ہو جائیں گے پاکستان کے اندر بھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں رانا صاحب، بات یہ کہ پھر ہوا کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ پھر ضد ہوئی نا، اور ضد جو ہے نا وہ بچے کرتے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈر جو ہیں یا جو نیشنل لیڈر ہیں وہ ضد نہیں کرتے. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حج پہ چلے جاتے ہیں یا چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، تو حج پہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو آج کل آپ کے علم میں ہے کہ سارے کام جو ہیں وہ ٹیلی فونیکلی، اور دوسرا جو رابطہ ہے وہ تو آدمی کہیں بھی بیٹھا ہو تو ہر طرح سے جو ہے وہ ان ٹچ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر دیں 1 مہینے کے لیے، اور بے شک وہ اسحاق ڈار صاحب کو جو اپنی پارٹی کے کسی آدمی کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیں. وہ بھائی جس کو وہ وزیر اعظم بنائیں گے تو پھر وہ ان کی جماعت کا جب وزیر اعظم ہوگا ان کا بنایا ہوا ہوگا تو فرق کیا پڑے گا؟ فرق تو پھر کوئی نہیں پڑے گا. اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ اس بات کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز سے یا اس کمیشن سے جو ہے وہ 100% تعاون کریں، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے اس معاملے میں ایف آئی اے ہے، نادرا ہے یا کوئی دوسرے ادارے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو دیکھ بھال کے تمام فریقین جو ہیں، پی ٹی آئی بھی شامل ہو، باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ کنسنسس کے ساتھ ایسے لوگوں کو لگائیں جن لوگوں کا ماضی بھی بہتر ہو اور جن لوگوں کی ریپوٹیشن یہ ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹ اور دیانتدار آفیسر ہیں. یا یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے کہ الیکشن کمیشن ان اداروں میں جب چاہیں جسے چاہیں اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں اور اس کی جگہ پہ کوئی نیا آدمی لے آئیں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ تعاون کر سکے. ان دونوں پرپوزلز کو جو ہے وہ باقاعدہ ڈسکس کیا گیا، اور میری انفارمیشن کے مطابق ان کے اوپر سمپل نہیں ہے. یہ تھرو آؤٹ اتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے. یہ بہت ہمیں یہ 4 سیٹوں کی جو بات ہے بالکل کلیئرٹی ہے. یہ 100% پتہ ہے کہ وہاں پہ جو رانا صاحب جو سجیشن دے رہے ہیں کہ کنسنسس سے اپنے بندے لگوا لیں، آپ اپنے کنسنسس دے رہے ہیں. دیکھیں پر بھی there will be a difference of opinion. اچھا whether جو بھی آپ that's what I'm saying. جو بھی verdict ہوگا، میری opinion ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو وہ قبول ہوگا. جس مرضی کو اس میں بتا دیں ان کا جو verdict ہوا اگر پی ٹی آئی کے خلاف ہوا، اگر کنسنسس سے بندے لگ بھی جائیں اور ورڈکٹ اگر ان کا نہ ہوا جب تک جب تک یہ اتنا دیکھیں ان کا ایک ہسٹری ہے، بڑے ریجڈ ہیں یہ بھی اپنے معاملات میں، اور یہ جب یہ ان کی ایک نیچر بھی ظاہر ہے، ان کی ٹیمپرامنٹ بھی ہے، یہ فوکسڈ ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہونی تھی. یہ ہمیں بالکل کلیئر ہے. میاں صاحب کا اس لیے ضروری ہے، ایک جنرل امپریشن ہوتا ہے ایک سربراہ کے جس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. یہ مورل بات بھی ہے کہ جس کے خلاف انکوائری ہے وہ اسٹیپ اسائڈ کرے، اور انکوائری اس پہ میں سمجھ جائیں آدھی پرابلم کیا ہے. اگر وہ کلیئر ہے، یہ تو بلکہ اچھی ان کے حق کی بات ہے کہ وہ کلیئر ہیں، اس سائڈ پہ بیٹھ جائیں.
جب کلیئرٹی جب ہو جائے ان کے حق میں ہو جائے he comes back and take the charge. لیکن اس وقت اپنے ویسے میں ایک بنڈار صاحب آپ کو بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے بھی میں بات کروں گا کہ دیکھیں میجورٹی جو ہے وہ تو آپ لوگوں کی ہے, مسلم لیگ نون کی ہے, چاہے پروونس میں ہو چاہے سینٹر میں ہو, چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو چاہے جناب پروونس میں ہو, میجورٹی آپ لوگوں کے پاس ہے. اور جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں جناب, اور جیسے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, کیانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیپس اسائڈ فار لائک 30 days پلس مائنس جو بھی ہے, تو پھر اگر انکوائری ہو جاتی ہے اور اگر وہ پھر بھی ان کے خلاف کوئی چیزیں نہیں آتی سامنے, تو پھر دوبارہ آپ کے پاس میجورٹی ہے, پھر پرائم منسٹر بنا دیں آپ میاں صاحب کو. اس میں کون سی اتنی بڑی سائنس ہے جی؟ کیوں رانا صاحب؟ دیکھیں رانا صاحب, بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقہ کار کو سند دیتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو پھر اس ملک میں کوئی آدمی جو ہے وہ نہ حکومت بنا سکے گا, نہ کوئی وزیر اعظم رہ سکے گا. کل کو اگر ہم الیکشن لوز کریں گے تو ہم اس بات کو لے آئیں گے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے, اور ہم آ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے 8-10 ہزار بندے لے کر, کہیں گے جناب ریزائن کرو اور اس کے بعد انکوائری کرو, اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے انکوائری کا جو ہے وہ رزلٹ کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ پریما فشائی کہ آپ کے خلاف دنیا میں یہ اصول ہے, دنیا میں یہ قانون ہے, پرائم منسٹر اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ریزائن بھی کرتے ہیں, ان کی انکوائریز بھی ہوتی ہیں, وہ اس کے بعد واپس بھی آتے ہیں. لیکن میرا صرف ہم لوگ یہ پی ٹی آئی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ لے کے آئیں. جب یہ اگر آج جیسے خان صاحب نے کہا اوپنلی کہا کہ خیبر پختونخوا میں اگر ہمارے خلاف وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ نے ناجائز طریقے سے سیٹ جیتی ہیں, ہم دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن ہم وہ بھی نہیں کہہ رہے, ہم تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی آن بورڈ ہوں گے, جو کمیٹی بنے گی, جو ججز ہوں گے, جو بھی ہوگا آن بورڈ ہوں گے, وہ آئیں, انکوائری ہو اور وہ آگے اپنے آپ کو کلیئر کریں. اس کے بعد دیکھیں ابھی آپ نے کہا سولوشنز کے آپ نے پروگرام کر رہے ہیں. رانا صاحب کچھ کہہ رہے تھے, میں نے ان کو بیچ میں, جی رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے درمیان میں, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, مکمل نہیں کر سکے. میں نے ایک بات تو کر دی کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کو جو ہے وہ اپروو نہیں کیا جا سکتا نیشنل لیول کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف جب وزیر اعظم کے طور پہ رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اٹ از ناٹ پریکٹیکل کہ آپ ایک پی ٹی آئی والا کیانی صاحب از گیونگ ایگزامپل آف دنیا میں جی برٹ پیٹرن پہ چلے یا ویسٹرن پیٹرن پہ چلے, وہاں پہ یہ ایگزامپل موجود ہیں. ایگزامپلز دینا تو آسان ہوتے ہیں بٹ رانا صاحب میجورٹی بھی ہے نا, آپ یہ بھی تو سمجھیں. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ انفاؤنڈیڈ ایکوزیشنز آپ ایک پارٹی پہ لگا دیں. انفاؤنڈیڈ نہیں, دیکھیں آپ کی کوئی مان رہے ہیں, رانا صاحب مجھے بتائیں کس پارٹی نے دھاندلی نہیں ہوئی؟ مجھے ایک پارٹی بتا دیں, ایک پارٹی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ایون کہ آپ کے جوائنٹ سیشن میں سب نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تھانے دار بھی بیٹھا ہوتا ہے نا, تو تھانے دار بھی دیکھتا ہے کہ فلاں اگر مسئلہ ہوا ہے, فلاں اگر واردات ہوئی ہے تو اس میں بینیفیشری کون ہے, تو یہ بھی وہی دیکھ رہے ہیں کہ بینیفیشری کون ہے. اگر ہر بندے کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے جی, سمپل. اگر آپ نیچے ایس پی کو فارغ کر دیتے ہیں, ڈی آئی جی کو انکوائری کے لیے ہٹا دیتے ہیں, جی انکوائری ہو رہی ہے اس کے خلاف, یہ سب کے لیے ہونا چاہیے ٹو دا ٹاپ. تو اس میں پرابلم کیا ہے اگر آپ اتنے کلیئر ہیں اپنے. اچھا چلے لیٹس موو فارورڈ. یہ تو کہہ رہے ہیں, رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بنڈارا صاحب بھی کہہ رہے ہیں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. رانا صاحب پھر اگلا سولوشن کیا ہے, اس میں مبشر صاحب آگے کیسے بات بنے گی؟ اس میں مبشر صاحب میں دو باتیں چھوٹی چھوٹی میں جو آپ کے سامنے اور رکھنی چاہوں گا. نمبر ایک تو یہ ہے کہ پریما فشائی جو ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھاندلی یا irregularity ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ٹھہرایا جائے بطور وزیر اعظم اور وہ سٹیپ ڈاؤن کریں. دیکھیں جب یہ دھاندلی ہوئی ہے, جب یہ الیکشن ہوئے ہیں یا یعنی یہ ایکوزیشن درست ہے یا نہیں, اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھے. میاں نواز شریف نے یا ان کی حکومت نے یہ الیکشن نہیں کروائے. اس وقت الیکشن جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کروائے, اور اتفاق یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو وزیر اعظم تھے وہ بھی نامینی نہیں تھے پی ایم ایل این کے یا میاں نواز شریف کے,
اور جس صوبے میں یہ دھاندلی کی شکایت کرتے ہیں، کیونکہ کے پی کے میں تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہاں پہ تو الیکشن ہی بالکل ٹھیک ہوا ہے، وہاں پہ تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور پنجاب میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی، تو وہاں کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا وہ بھی جو ہے وہ بھی ہمارا جو ہے وہ نومینی نہیں تھا. ایسے کر لیتے ہیں تو اس لیے اس بات کا الزام ہمارے اوپر تو نہیں ڈال سکتے. جو تینوں کو میرے خیال میں ایکسیپٹیبل ہو، وہ کیا حل ہے؟ ایک بریک لے لوں چھوٹی سی، ایک کمپلشن ہے، چھوٹی سی بریک لے لوں جی، اس کے بعد آتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ حل نکل آئے کوئی نہ کوئی. جی رانا ثناء اللہ صاحب، کوئی کسی پاس سے گل بن دی ہے کہ نہیں بن دی جی؟ کیونکہ یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کو، آپ کو بھی نہیں ایکسیپٹیبل کہ میاں نواز شریف صاحب شوڈ سٹیپ ڈاؤن. میجورٹی آپ لوگوں کے پاس ہے، اسمبلی میں میجورٹی ہے، اگر میاں صاحب سٹیپ ڈاؤن کر بھی جائیں کوئی اپنا بندہ آپ کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن پھر آپ مہینے بعد واپس بھی آ سکتے ہیں میاں صاحب، لیکن آپ کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح بند گلی میں ہی چلتا رہے گا مسئلہ؟ اسی طرح ہی اپنے دھرنے دھرنے کرتے رہیں گے پورے پاکستان میں؟ جی یہ رانا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے رانا صاحب، اس میں ایک یہ جو دھاندلی ہے نا، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. بھئی بات یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کوئی جماعت جو ہے وہ جہاں سے جیتی ہے وہاں پہ وہ دھاندلی نہیں کہہ رہی، جہاں سے ہاری ہے وہ دھاندلی کہہ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں یہ کہا کہ اندرون سندھ دھاندلی ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے کبھی نہیں کہا کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے. جو اپنا تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی. پنجاب میں جو ہے وہ دھاندلی اس لیے کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ ہارے ہیں. یعنی یہ ہر جماعت جہاں سے جیتی ہے وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہے، جہاں سے وہ ہاری ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے اگر اس بات کو ضد اور انا کی بنیاد کے اوپر آپ پوری قوم کو اگر آپ شکست دینا چاہتے ہیں تو میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ خواب جو ہے یہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. بات یہ دیکھیں، پہلے دن آصف زرداری نے آر او الیکشن کا اس کو اکراس پاکستان، یہ کوئی سندھ کی یا اس نے کوئی جنرلی بات نہیں کی، اسے پورے الیکشن کو انہوں نے، پیپل پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس نے کہا کہ آر او الیکشنز ہیں، یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہا. سیکنڈلی مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کے پی میں ہم نے اوپن کہا ان کو کہ جو سیٹ آپ کہتے ہیں اس پہ ری الیکشن کروائیں، پہلے کھلوائیں، غلط ثابت ہو تو آپ سارا سسٹم کو ہم ری الیکشن کرنے کے لیے ہم تو ان کے ہر مولانا فضل الرحمان جو کہیں وہ پہلے غلط ثابت ہو تو پنجاب گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ یہ نہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ پہلے یہ ضد ہے کہ جی نہیں وہ نہیں جائے گا، مہینے کے لیے بھی نہیں جائے گا، اور جو وٹ ایور وہ نہیں جائیں گے جناب، وہ اس طرح انکوائری کریں، ہمارے اس چھتری کے نیچے انکوائری ہو، یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ان کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہوتا رہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آپ کو حالات واقعات پتہ ہے ملک کے کیا ہیں. ابھی تو معاملات اس سے آگے چلیں گے رانا صاحب، اس سے آگے چلیں گے رانا صاحب. حالات اب یہ جو معاملہ ہے یہ اس الیکشن سے آگے چلے گئے، ڈی گراؤنڈ میں اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں پورے عرصے میں، پولیٹیکل دور میں بھی اور عمرانہ دور میں بھی، وہ لوگوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے، جو بغاوت ہے وہ نکل آئی ہے. یہ معاملہ ہی کچھ اور ہونے والا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے، 4 سیٹیں تھیں، پھر پرائم منسٹر کا استعفیٰ بھی آیا، وہی ہم نے ریکویسٹ کی، اس کے بعد ہم اس کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ نون والے اس کو سیٹل نہیں کرنا چاہ رہے. سیٹلمنٹ دیکھیں جی، اگر ہم یہ دیکھیں بھنڈارا صاحب، اگر ہم کہیں لسن دیکھیں جی، ہم یہ کہنا کہ وہ چلے جائیں، وہ چلے جائیں اور پھر نہ آئیں تو ہم غلط ہو سکتے ہیں. لیکن انکوائری ایشوز ہیں، فلڈز ہیں، آج کے ایشوز ہیں، ضرب عضب ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ. اچھا جی فلڈ پہ آ جائیں، جی چلیں ان کی فلڈ پہ ہی آ جاتے ہیں. آئی مین آپ لوگ مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے ٹارگیٹ از دی پرائم منسٹر، اٹس ناٹ دی ریفارمز. لسن جی، ریفارمز شوڈ بی دی ٹارگیٹ، اٹ شوڈ بٹ دے شوڈ بی ڈن ناٹ آن دی اسٹریٹ. وہ ہونے چاہیے پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے اندر بلز لے کر آئے ریفارمز کے. یو ممبر آف دی پارلیمنٹ، آپ نے اس دوران جب یہ پہلے دن اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جیلی انک استعمال ہوئی ہے، پیپر خراب تھے، آپ نے ہمارے اس سڑک کے آنے سے پہلے کون سے ایکشن لیے جناب بتائیے گا ذرا. وہ یہ نہیں آپ بتائیں نا، یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو ان کو بات سنیں، آپ نے تو اتنا نو بٹ چکے، دس از اوور نائٹ. 1.5 سال سے دس از اوور نائٹ، اب 2.5 سال حکومت رہے گی، دس اوور نائٹ. یہ کیسے پاسبل ہے آپ کے ٹارگیٹ جو مجھے جو نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، دیٹ از دی پرائم منسٹر، اٹ از ناٹ دی ریفارمز. ویری obvious، اٹس ویری obvious. آئی تھنک اف وی ہے اگر آپ نے کہا سولوشنز کی طرف آئے. سر مجھے ایک منٹ رانا صاحب ایک بات کروں گا، فلڈ کا مجھے بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی شوڈ کنسنٹریٹ آن دی پروونس. پاکستان کی ان کے پاس ایک پروونس کی حکومت ہے،
KP کی حکومت ہے اس کو اچھی طریقے سے چلائیں اور 2018 میں if they prove themselves to be prime minister material لوگ خود بخود فیصلہ کریں گے. KP آپ جائیں اور وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھیں, یہ بریجز اور انڈر بائی پاسز نہ دیکھیں, مہربانی کریں. پہلے آپ لوگوں کو جو لوگوں کا پوٹینشیل ہے اس کو ٹھیک کریں. اور سیکنڈلی آپ نے فلڈ کی بات کی, فلڈ کی بات یہ ہے جی کہ ان کو نہیں پتا کہ مونسون کا, یہ 40 سال سے حکومتوں میں 30 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ مونسون کا سیزن آتا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ بہتری کی جا سکتی ہے. آپ 100 ارب روپیہ میں کہنا آپ نے دے دیا لوگوں کو بانٹنے کے لیے, آپ نے 100 ارب لگایا ہوتا تو آج جانیں بچی ہوتی, لوگوں کی زمینیں بچی ہوتی, لوگوں کی انڈسٹری بچی ہوتی. آپ نے وہ 100 ارب دے دیا اپنی ان کی صاحبزادی کو اور وہ آپ نے یوز نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیں میں نے کوئی یہ غلط بات کی ہو تو بولیں. اچھا میرے خیال میں دوسری طرف چلتے ہیں, ایک بریک لینی پڑے گی, ایک بریک لے لوں, اس کے بعد آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا اس کا سولوشن مڈ ٹرم الیکشنز ہے یا نہیں ہے. جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رانا ثناءاللہ صاحب, کیا مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن ہی اس کا سولوشن ہے سارے پرابلم کا یا نہیں؟ جی رانا مبشر صاحب, میں ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں جو بھی ہوا اس کے متعلق جتنا شور شرابہ اور جتنی یعنی پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جگ ہنسائی جو ہے وہ پاکستان کی ہوئی ہے, اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس الیکشن کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کمیشن کے لیول کے اوپر جو ہے وہ پروب ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے, اور جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں, اگر ملوث پائے جائیں تو ان کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے. اس کے بعد الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے اس جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق, اور ان ریفارمز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشن میں مڈ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں, فل ٹرم بھی ہو سکتے ہیں, وہ جیسی پارلیمنٹ کی لوگوں کی جو ہے وہ یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے تمام جماعتوں کی ان کی رائے ہو. لیکن اس سے پہلے اگر یہ دو کام نہیں ہوتے تو اس سے پہلے اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا شور شرابہ یا جو تنازع اس وقت ہے اس سے بڑا ایک اور تنازع جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. کیا ایسا ہو سکتا ہے جی کہ کیونکہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ, اور پی ٹی آئی والوں کو حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے, حکومت کو پی ٹی آئی پہ ٹرسٹ نہیں ہے, پیٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور اگر ریفارمز بھی ہو جاتی ہے اس سپین میں, اس عرصے میں, تو اس میں بھی میرے خیال میں کوسچن مارک کھڑے ہو جائیں گے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیوٹرل سیٹ اپ آئے, وہ ساری ریفارمز کرے, وہ سارا اس کا دوبارہ سے بلیک بورڈ کو صاف کرے, دوبارہ سے اس کو ساری چیزوں کو ریفارم کر کے سامنے لے کے آئے, اور پھر جناب الیکشنز کی طرف جایا جائے, اور اس میں سپریم کورٹ اپنا کوئی رول پلے کرے؟ از اٹ پاسبل؟ اور اس کو میرے خیال میں وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا رانا صاحب؟ اس میں دیکھیں, اس میں جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ سپریم کورٹ کا اختیار یا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, نہ یہ کسی اور ادارے کا کام ہے, نہ یہ کسی کیئر ٹیکر یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ اس پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کیونکہ ان جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے لیے شاید آئین کو آپ کو امینڈ کرنا پڑے, تو یہ اختیار جو ہے یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے, اور پارلیمنٹ کو ہی اس بارے میں کنسنسس کے ساتھ جب ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان اصلاحات کے اوپر ریفارم کے اوپر متفق ہوگی تو پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ رہ کیا جائے گا. تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور پارلیمنٹ کو ہی یہ کرنا چاہیے, اور تمام جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں سوائے ایک جماعت کے, یا تو یہ نا کوئی ڈویژن ہو, ایک جماعت کے علاوہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں. 347 کے ایوان میں 35 لوگ جو ہیں وہ صرف ایک طرف کھڑے ہیں, بلکہ 35 بھی نہیں, ان میں سے بھی جو ہے وہ تقریباً 12-13 لوگ جو ہیں وہ ادروائز ہیں. تو باقی 315 کا 320 کا جو ہاؤس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اقلیت کو اکثریت کے اوپر اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, صاحب گزارش یہ ہے وہ گنتی تب کرے جب وہ گنتی کو ہم مانتے ہیں کہ وہ فیئرلی آئے ہیں. جیسے گنتی انہوں نے کر دی, اسی پہ تو اعتراض ہے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ جو مینڈیٹ ہے میجورٹی وہ یہ ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے.
یہ جو کلیئرٹی دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں جی کہ یہ لوگ اس طرف اتنے ہیں، اس طرف اتنے ہیں، وہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کانسیپٹ ہی یہ ہے، دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ کی رانا صاحب نے بات کی، مجھے ایک بات کا جواب دیں. سپریم کورٹ نے پورے الیکشن، رانا صاحب پورے الیکشن میں سپریم کورٹ نے چارج سنبھالا. ایون کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے، اختیارات ہی سپریم کورٹ کے پاس تھے، اور سپریم کورٹ کے پاس سارے اختیارات تھے. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا اختیار نہیں بنتا، تو سنبھالا کیوں تھی سپریم کورٹ نے سارے اختیارات؟ جا کے آر او سے خطاب کیوں کیا گیا تھا؟ کیوں آر اوز کو گائیڈ کیا گیا تھا؟ یہ بڑی سمپل سی بات ہے. یہ ہم نہیں کہتے جی، یہ آفٹر تھاٹ ہے، چینج دا پرائم منسٹر. یہ وائٹ پیپر ہمارا مہینے بعد نکل آیا تھا جی، وہ آپ پڑھیں پلیز. سر اپوزیشن میں بیٹھ کے تو وائٹ پیپر نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ the government of the day should pack up and go home. پیپل پارٹی نے فرسٹ ڈے پیپل پارٹی نے کہا کہ آر او کو ان کو چھوڑیں، ہمیں انہوں نے بھی کہا ہر پارٹی کو آپ ایک گاسپل ٹروتھ مان رہے ہیں. No, we are not, because میں اس لیے ذکر ان کا کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا جی جماعت بیٹھی ہوئے جو عوانوں میں بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، عوانوں سے بیٹھے ہوئے باہر وہی بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جناب گاندھی ہوئی ہے. ایوان کے اندر والے سارے متفق بھی ہیں نا، متفق آج ہو گئے جناب، آگے اس لیے متفق ہو گئے ہیں. ابھی یہ آپ استعفے کو رو رہے ہیں، ابھی تو $200 بلین جو باہر پڑا وہ واپس لے کے آنا ہے. یہ تو بڑے مسائل ہیں. There is a difference between want and need. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ہے وانٹ کی بات ہے. نہیں. اور what we need is definitely not midterm elections. This is our right، اور اسی کے لیے ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں. یہ میرا کنسٹیٹیوشن حق ہے، میری پارٹی کا کنسٹیٹیوشن حق ہے. ہم باہر نکلیں، اپنا ڈیمانڈ مانگیں. آپ 14 سال بھی ہو جاتے تو آپ ان کی. اچھا لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کر سکتی ہے امینڈمنٹس، پارلیمنٹ ساری چیزیں صحیح کر سکتی ہے، پھر جا کے الیکشنز ہو سکتے ہیں. تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا نیوٹرل سیٹ اپ نہیں کر سکتا، اس کا اختیار نہیں، نہ سپریم کورٹ کا اختیار. گزارش یہ ہے کہ جب کورٹ میں جائے گا، ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اگر کورٹ کہے گی کہ الیکشنز فیئر اینڈ فری ہو گئے، جو ہم نے جو بھی آپ تب بھی نہیں مانیں گے. وہ تو آپ آئیں گے تو بات ہوگی نا. انکوائری تو آپ نے چلے جائیں کورٹ میں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں. ہم تو کہتے ہیں استعفیٰ دیں اور چلے جائیں. استعفیٰ دے کے کورٹ میں، یہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی یہی دیکھیں بیسک بات کیا ہے. دے شوڈ ریزائن. دیکھیں جی سنیں، میں آپ اس کو کلیئر کریں نا، 1.5 مہینے یا مہینہ جو بھی ٹائم آپ کو چاہیے، وہ اس دوران آپ ہی کی حکومت ہے. آپ اتنا بھی آپ دیکھیں نا، سائٹ پہ ہو جائیں، انکوائری کرائیں، کم بیک. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بس چلے گئے بس یہ واپس نہیں آنا. ہم تو کہہ رہے ہیں انکوائری، جس بندے کی انکوائری ہونی ہے، جس میں سابقہ چیف جسٹس ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، سارے لوگ ہیں، انکوائری ہو، دے آر کلیئر، دے کم بیک. نہیں ہے یہ تو آپ لوگوں کی خواہش ہے نا. نہیں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. خواہش نہیں ہم کرتے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم اس پہ ول اسٹک آن دیٹ. رانا ثناء اللہ صاحب، بات ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے، کہیں آگے بڑھ نہیں رہی جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو ضدی بچہ بننے کی بجائے انہیں قومی لیڈر بننا چاہیے. نواز شریف کے اوپر جو وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، نواز شریف نے الیکشن نہیں کروائے. نواز شریف نے الیکشن نہیں کروائے، الیکشن تو کروائے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. اگر یہ انکوائری میں ثابت کر دیں گے کہ میاں نواز شریف نے وہ نیکسس لا رہے ہیں جی سامنے، نیکسس سارا ثابت کر رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ وہ نیکسس ثابت کریں گے تو پھر ہے نا، نیکسس ثابت کریں گے تو پھر نیکسس. اب اگر صرف یہ کہہ دیں تو آپ ہمیں ثابت تو کر دیتے سے بات ہوتی ہے، ثابت کر کے دیں گے. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ ثابت کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل ہو جائے گا. سو ویل بی بیک ٹو اسکوائر ون. بالکل جی، ہم تو کہتے ہیں نا جی انکوائری کی بات کر رہے ہیں نا. میرے خیال میں جی یہاں پہ کوئی حل نکلے گا نہیں ایسا. یہ بالکل ہر پارٹی اپنے پوائنٹ پہ بالکل سٹک کر کے ہم نے صوبے پہ کانسنٹریٹ کریں. ناٹ ایٹ آل. اور جو کے پی کے برے حالات ہیں، سی ایم کو اپنے پاس واپس پشاور بھیجیں کہ وہ وہاں پر جا کے کام کریں. پاکستان کی بات ہے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، گرل فرینڈ نہ کریں، یہ دودھ کا دہی لگ گیا ہے، یہ جاگ I'll have to wind up over here جی. میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کی بندش ہے جی. رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بھنڈارا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کیانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں حل اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے، اگر ہوتا تو 40 دنوں میں نکل چکا ہوتا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.